ऐ मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, सुनो, आज मुस्लिम मुआशरा के बहुत सारे लोग इस गुमराही में मुब्तला हो चुके हैं। शैतान ने लोगों को तौबा और इस्लाह से महरूम रखने के लिए दूर की गुमराही में डाल दिया है, दूर की खाई में ढकेल दिया है। आज किसी गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा है, बिदअत और खुराफात को अरकान इस्लाम से भी अहम और अफजल करार दिया जा रहा है। कि ये गुमराही का नतीजा है कि सूद को बिजनेस का नाम देकर हलाल ठहराया जा रहा है, जुए को इनाम का नाम देकर हलाल और जायज कहा जा रहा है, रिश्वत को तोहफे और हदिये का नाम देकर हलाल किया जा रहा है, शराब को किसी और मशरूब का लेबल लगाकर जायज और मबाह गर्दाना जा रहा है, फिल्म और गाने बजाने को नसीहत आमोज कहानी और तफरीह और सकाफत का नाम देकर जायज और मबाह गर्दाना जा रहा है, बेपर्दगी को जिनसी आज़ादी और मर्द व ज़न के इख्तिलात को रोशन ख्याली का नाम देकर सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि बेहतरी और भलाई के रूप में पेश किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल-अख़्सरीना अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना किबरियाई बड़ाई उस वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए
جس نے ہمیں اور آپ کو اور تمام مخلوقات کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، اور تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر اور افضل اشرف المخلوقات حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی بھٹکتا بیکار نہیں چھوڑا، حضرت انسان کو رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، خصوصاً اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جسے ہم اور آپ امت محمدیہ کے القاب سے پکارے جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آج ہم امت محمدیہ سے جانے جاتے ہیں۔ درود و سلام ان تمام نبیوں پر، خصوصاً اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ آئیے ہم لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا ورد فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ اور میرے معزز و مکرم بزرگان دین اور نوجوانان اسلام، میں کچھ بات کہنے سے پہلے، کچھ بیان کرنے سے پہلے میں اپنا موضوع بتا دینا چاہتا ہوں، تاکہ اس موضوع کے ضمن میں، اس موضوع کے تحت جتنی باتیں آئیں آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے۔ میرا موضوع ہے خسارہ پانے والے لوگ۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے پانے والے لوگ کون ہوں گے؟ معزز سامعین، ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ کسی کا ایمان انتہائی مضبوط اور قوی ہوتا ہے کہ اسے جبل استقامت کا لقب دیا جاتا ہے، اور کسی کا ایمان درمیانہ ہوتا ہے، بیچ کا ہوتا ہے، اور کوئی ضعیف الایمان ہوتا ہے، مر ضعیف، اس کے پاس ایمان ہی نہیں، کمزور قسم کا ایمان والا۔ اسی طرح سے گمراہی و ضلالت کے بھی مختلف درجے ہیں۔ کسی کی گمراہی اس درجے کی ہوتی ہے کہ وہ نافرمانی کے کام کرتا ضرور ہے، لیکن وہ دل سے اعتراف کرتا ہے، زبان سے اقرار و اظہار کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اس کا ضمیر اسے ٹھوکر لگاتا ہے، اس لیے وہ شخص وقتاً فوقتاً گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ حالانکہ ایسا شخص کی بھی گمراہی معمولی نہیں ہے، لیکن اس کی اصلاح جلدی ممکن ہے۔ اس کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جلدی سدھر جائے گا، کیونکہ اس کا احساس زندہ ہے، اس کا ضمیر بیدار ہے۔ یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی بھی وہ سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ لیکن وہیں گمراہی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ لوگ، انسان صراط مستقیم اور راہ حق سے ایسا بھٹکے
کہ بدعت و خرافات کو نیکی اور عمل صالح سمجھنے لگے. یہ گمراہی کی انتہائی خطرناک اور مہلک صورت ہے. جس کی گمراہی اس درجے کی ہوتی ہے جس کی ہدایت اور اس کی واپسی ہونا ناممکن ہے، کیونکہ ایسا شخص اپنے آپ کو راہ راست صراط مستقیم پر گامزن تصور کرتے ہیں. اے ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، سنو، آج مسلم معاشرہ کے بہت سارے لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں. شیطان نے لوگوں کو توبہ و اصلاح سے محروم رکھنے کے لیے دور کی گمراہی میں ڈال دیا ہے، دور کی کھائی میں ڈھکیل دیا ہے. آج کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، بدعت و خرافات کو ارکان اسلام سے بھی اہم اور افضل قرار دیا جا رہا ہے. آئیے چند مثالوں سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گمراہی کا نتیجہ ہے کہ سود کو بزنس کا نام دے کر حلال ٹھہرایا جا رہا ہے، جوئے کو انعام کا نام دے کر حلال اور جائز کہا جا رہا ہے، رشوت کو تحفے اور ہدیے کا نام دے کر حلال کیا جا رہا ہے، شراب کو کسی اور مشروب کا لیبل لگا کر جائز اور مباح گردانا جا رہا ہے، فلم اور گانے بجانے کو نصیحت آموز کہانی اور تفریح و ثقافت کا نام دے کر جائز اور مباح گردانا جا رہا ہے، بے پردگی کو جنسی آزادی اور مرد و زن کے اختلاط کو روشن خیالی کا نام دے کر صرف جائز ہی نہیں بلکہ بہتری اور بھلائی کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے. اے میرے محترم، آج کسی گناہ کو گناہ سمجھنا تو دور کی بات، گناہ کو کار ثواب سمجھ کر رہے ہیں. جیسے کہ داڑھی رکھنا عیب بن گیا ہے اور داڑھی مڑوانا فیشن بن گیا ہے، خونی بن گیا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگ و دوستو، داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. حضرات گرامی، آج شرعی پردے کو منافقت کا نام دے دیا گیا اور بے پردگی کو خود اعتمادی کا لقب دے دیا گیا. حلال و حرام میں امتیاز کرنا اور رزق حرام سے بچنا بے سمجھ اور حماقت ٹھہرا دیا گیا اور دھوکہ فروغ اور باطل طریقے سے مال کمانے کو کاروباری مہارت اور ذہانت و قابلیت کا لقب دے دیا گیا. حضرات گرامی، جب ہم سوسائٹی میں نظر دوڑا کرتے تھے تو پتہ چلا کہ کچھ دکانداروں نے، کچھ جھولا چھاپ ڈاکٹروں نے اس ذہانت و قابلیت کا غلط استعمال کرتے ہیں. کچھ دکانداروں کے پاس کچھ چیزیں بڑی ہی رخیص ہوتی ہیں، سستی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ دوگنا تین چار گنا پیسہ وصولی کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس ہماری ماں اور بہنیں بچے کی ڈلیوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ڈرا دیا جاتا ہے، دھمکا دیا جاتا ہے، آپ کا بچہ الٹا ہے، آپ کے خون میں کمی ہے، آپ کو نارمل پیدا نہیں ہو سکتا، آپ کو آپریشن سے بچہ پیدا کرنا ہوگا، اور اس کا فیس 20 اور 40 اور 50 ہزار روپیہ پیسہ وصولی کرتے ہیں، عوام سے پیسہ اینٹتے ہیں. جب باطل طریقے سے مال کمانا نہیں ہوا تو اور کیا. میں ان ظالم ڈاکٹر اور دکاندار، خاص کر کے جھولا چھاپ ڈاکٹروں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ایک ایک پیسہ کا حساب لے لیا جائے گا، ایک ایک روپیہ کا حساب لیا جائے گا. اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، حیات باقی ہے، ابھی بھی دوسروں کے لیے سہولیت پیدا
کرو، نہ کیا مشکل ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ڈاکٹروں نے تو اس لیے بھی علاج کرتے ہیں، علاج کرتے کرتے اس کے پاس پیسہ ختم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ زمین کا رجسٹری کروا دے کچھ پیسہ لے کر کے۔ میں یہاں تک بھی دیکھا ہوں، میں اس وضاحت کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ حضرات گرامی، آج گمراہی کا نتیجہ ہے کہ عبادت کرنا مشکل ہو چکا ہے، نمازیں پڑھنا مشکل بن چکا ہے، دینی کاموں میں ہمیں من نہیں لگتا، غیروں کی غلامی ہماری مقدر بن چکی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بار بار خبردار کیا ہے اور ان کے نقصانات کو بار بار بتلایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مسلونہ کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ خسارے پانے والے لوگ ہیں۔ فرمایا گیا کون لوگ ہیں؟ یہ ساری عمر ساری زندگیاں نیک عمل کرتے رہے، لیکن کل قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ ہوں گے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ قرار دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اچھی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹروں کے تو اپنے سیاہ کرتوت کارنامے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ یہاں پر کوئی رہنے نہیں آیا، جیسا کہ ہمارے مشفق استاد اور ہمارے چچا بھی ہوں گے، شیخ مولانا ابراہیم السلفی صاحب اس دار فانی سے رخصت کر چکے ہیں۔ آپ تاریخ کا پنہ الٹائیں گے تو پتہ چلے گا وہ دین کے خدمات کتنے کیے ہیں۔ جب شیخ فراغت کر کے لوٹ ہی رہے تھے تو دیدہ میں دیکھا گیا کہ بدعت و خرافات کا دور دورہ تھا، علماء کرام کی تقلید کیے جا رہے تھے۔ اس دور میں شیخ نے قال اللہ و قال الرسول کے سر بلند کیا، توحید، خالص توحید کی دعوت دی، اور نوجوانان اسلام کو سنت رسول سکھلائے، بزرگوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین سکھلائے۔ زیادہ تفسیر کرنا نہیں چاہتا ہوں، اب اسی پر دعا کریں شیخ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے تمام بشر خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہرحال دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رحمان سے غافل کر دے، جو رحمان سے یاد سے نہیں کرتا ہے، ہم ان پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، جو ان کا ساتھی ہوتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو ہم انہیں روکتے ہیں، پھر بھی وہ شخص کہتے ہیں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ شیطانوں کے حملے اور وسوسے کا نتیجہ ہی ہے کہ لوگ برے عمل کر کے بھی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ تصور کرتے ہیں۔ اے ملت اسلامیہ، اے میرے محترم، آج عوام و خاص، رعایا و حکمراں اکثر اس بدترین گمراہی کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ کے احکامات، اوامر و نواہی، فرائض و واجبات اور عبادت و
سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہا جا رہا ہے، اور کچھ مسلمانوں نے غیروں کے ساتھ مل کر مسلمان بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا بے دردی سے خون بہایا جا رہا ہے۔ بے حیائی کے مراکز حکومتی سرپرستی میں آباد ہو رہے ہیں، اور دوسرا قرآن و سنت کے مراکز اور مدارس و مساجد منیامید کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کر کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بہت اچھے اور بہت بہتر کر رہے ہیں۔ وہی بات ہو گئی نا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ شیاطین ایسے مت مار دیتے ہیں کہ لوگ گناہ کر کے بھی داد اور ثواب کا امیدوار بن بیٹھتا ہے۔ اب آئیے دوسرے طریقے سے میں سمجھاتا ہوں کہ سب سے زیادہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ کون ہوں گے؟ شریعت اسلامیہ میں بعض دنوں، مہینوں اور راتوں کے حوالے سے بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں۔ ان تمام احکامات میں بھی ہمارا کردار اللہ کے احکامات کو فراموش کرنا ہوتا ہے، اور رسم و رواج، بدعت و خرافات پر پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ان الزمان قد استدار علی حیئته، کہ سال گھوم گھما کے اپنی اصلی شکل و صورت پر آ گیا۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ کیونکہ دور جاہلیت میں لوگوں نے سال کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، حرمت والے مہینوں میں تقدیم و تاخیر کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہی مہینے 4 رہیں گے جو اللہ تبارک و تعالی مقرر فرمائے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے کون سے؟ ثلاث متوالیات، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، اور چوتھا مہینہ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، جو چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے کہ جو ہم اور آپ ابھی ہم سانس لے رہے ہیں، ذی الحجہ کے۔ ان مہینوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کر لیا جائے اور قربانی کر لیا جائے، گوشت کھا کر پچا لیا جائے اور فریج میں ایک مہینہ کے لیے رکھ لے، وہی بہت ہے۔ اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام کا مطلب اس مہینے میں حتی الامکان گناہوں سے بچیں، خاص کر کے لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، غیبت و چغلخوری، زناکاری، عیاشی، بدکاری، ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول جو بتلایا ہے ہم نہیں کرتے، ہم اپنے مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنے مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر بھی اسے دین کہتے ہیں۔ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، کہ جو شخص دین نے نئی بات کو ایجاد کیا، ان پر چلنے کی کوشش کی، تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہتے کہ اللہ کی حمد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد
سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہے جو شخص دین میں نئی بات کو ایجاد کیا ہو۔ اور تیسری اور آخری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى قیل ومن یابى قال ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تمام کے تمام جنت میں داخل ہوں گے، البتہ وہ جس نے انکار کیا۔ فرمایا گیا کس نے انکار کیا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کائنات، ہم تمام مسلمان آج پریشان حال ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جہاں جہاں جس جگہ بھی ہے، کمانے کی غرض سے ہو یا اور کسی وجہ سے ہو، اے رب کائنات ان تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔